सबसे पहले बात करें पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी। इमरान खान का नाम निहाद ईमानदारी का बयानिया आशिकार हो गया है। चेयरमैन पीटीआई के फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन के हुशरबा दास्तान मंजर आम पर आ गई है। आपको अपडेट करके कैसे मतलब फराह गोगी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का हैरत अंगेज इजाफा हुआ, जबकि फराह गोगी के ज़ाहिरी असासों में 420 जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदारों के असासे इसके अलावा है। आपको बताएं, इससे मुतालिक बड़े दावे किए गए। उस वक्त में पीटीआई के 3 साल हुकूमत के दौरान अजब करप्शन की गजब कहानी है, जबकि इमरान खान का नाम निहाद ईमानदारी का बयानिया आशिकार हो गया। साफ चली शफाफ चली का नारा लिए इक़्तिदार में आने वाली पीटीआई करप्शन में नंबर 1। इमरान खान की फ्रंट पर्सन फराह गोगी की करप्शन की होश रुबा दास्तान मंजर-ए-आम पर आ गई। तहरीक इंसाफ के 3 साल दौरे इक़्तिदार में फरहत शहजादी के असासों में 4,520 मिलियन रुपए का इजाफा हुआ। फरहत शहजादी के ज़ाहिरी असासों में 420 जबकि गैर ज़ाहिरी असासों में 15,300% इजाफा हुआ। तमाम असासे फराह गोगी की ज़ाती मलकियत हैं। एहसन जमील गुज्जर और बाकी रिश्तेदार के असासे इसके अलावा हैं। SECP के रिकॉर्ड के मुताबिक फरहत शहजादी गौसिया बिल्डर्स, अल-बुर्राक हाउसिंग, अल-बुर्राक फूड्स, अल-मोइज डेयरी एंड फूड्स, अल-मोइज प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, दयान प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड, डॉक्टर्स क्लिनिकल केयर और सेनाटोरिया हॉस्पिटल मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में हिस्सादार हैं। तहकीकाती इदारे के मुताबिक फरहत शहजादी ने 2021 को मारूफ प्रॉपर्टी टाइकून से बतौर रिश्वत उनकी हाउसिंग स्कीम में 240 केनाल जमीन अपने नाम कराई। इस रिश्वत के इवज पीटीआई की हुकूमत ने प्रॉपर्टी टाइकून के खिलाफ 460 बिलियन रुपए के हर्जाने के केस की पैरवी से इज्तनाब किया। फरहत शहजादी ने इमरान खान की मुआवनत से टैक्स एमनेस्टी स्कीम का भी भरपूर फायदा उठाते हुए 489 मिलियन रुपए से जायद काला धन रेगुलराइज करवाया। फरहत शहजादी की गैर जाहिर शुदा जायदादों में बहावलपुर और गुजरांवाला में ज़रई जमीन, इस्लामाबाद और लाहौर में रिहायशी और कमर्शियल जायदादें और चक्री में 200 केनाल ज़रई जमीन भी शामिल हैं। फराह गोगी के पाकिस्तान में मौजूद बैंक अकाउंट्स की तादाद में 2019 से 2021 तक मुसलसल इजाफा देखा गया। 426 मिलियन रुपए का भारी सरमाया सिर्फ एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाया गया। फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर और उनके पार्टनर्स के मुल्क भर में 102 बैंक अकाउंट सामने आए हैं, जिनकी कुल मालियत 14.5 अरब रुपए है। इमरान खान और बुशरा बीबी के आमदन का जरिया अरबों की करप्शन था। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तालड़ का कहना है कि फराह गोगी और बुशरा बीबी ने मिलकर कौम का पैसा लूटा है। हर मनसूबा शुरू होने से पहले और बाद में भी कमीशन लिया गया। DPO से पटवारी तक के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए पैसा लिया जाता था। फराह गोगी की करप्शन का पैसा इमरान खान और बुशरा बीबी तक पहुंचाती थी। इमरान खान फराह गोगी के काले धन को सफेद करने के लिए एमनेस्टी स्कीम लाई और बेवकूफ़ आवाम को बनाया। 48 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए इमरान खान ने सहूलतकारी की। अपने इक़्तिदार को ख़त्म होता देखकर फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर को मुल्क से फरार करवा दिया गया। अता तालड़ ने कहा कि नून लीग की हुकूमत आई तो इस स्कैंडल को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। आज जो होशरुबा इंकशाफात हुए हैं, जिसमें ज़ाहिरी असासे और गैर ज़ाहिरी असासे इनमें कई सौ गुना इजाफा हुआ है, तो ये कैसे मुमकिन हुआ? बुज़दार साहब की अहलिया का ताल्लुक फरहत शहजादी साहिबा के साथ था। फरहत शहजादी साहिबा का ताल्लुक बुशरा मानिका साहिबा के साथ था। ये 3 खवातीन का एक नेक्सस था, जिसने वजीर आला पंजाब के इंतखाब पर असरअंदाज होकर अपनी मर्जी का वजीर आला पंजाब पर मुसल्लत करवाया। बुशरा बीबी खातून अव्वल बने तो मानिका फैमिली में पैसे की रेल पेल हो गई। बुशरा बीबी को बचपन से जानता हूँ, दम दरूद वाला रूप देखकर हैरान रह गया। आपको अपडेट के रखे से मतलब अहम खबर है कि उनकी जानिब से यह भी कहा गया कि एस्टेब्लिशमेंट से चेयरमैन पीटीआई के ताल्लुकात ख़राब करने में बुशरा बीबी और उनकी सहेली की लूट मार का भी हाथ है। ये इंकशाफात किए गए कि बुशरा बीबी की असम्बली अता मानिका ने, उनका कहना था कि आइंदा इंतखाबात में हो सकता है 1970 वाला ट्रेलर चल जाए। नुमाइंदा खुसूसी नियो न्यूज़ मोहसिन बिलाल से गुफ्तगू में उनका मज़ीद क्या कहना है, आइए आपको भी दिखाते हैं।
یہ جو کرپشن کے معاملات ہیں، چیزیں ہیں، تبدیلی آ رہی ہے، آپ کو وہ پیسے کی ریل پہ نظر آئی؟ بالکل آئی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بن گئی، بالکل آئی۔ یہ بھی آپ لگی پٹی کے بغیر کہہ رہے ہیں؟ میں بغیر کہہ رہا ہوں نا، بالکل آئی۔ کام خراب ہونے پہ بشرا بی بی کا اپنا کردار بھی ہے، اس کی سہیلی تھی وہ فرح گوگی، انہوں نے جو لوٹ مچائی ہے اس کی وجہ سے بھی اور بھی معاملات تھے۔ فرح گوگی کا نام بھی میں نے تو سنا ہے جب یہ پٹاخہ چل گیا تھا، مصطفیٰ اکاڑے بھی رہی ہیں، اور یہ گوگی نام ان کو اکاڑے سے ملا ہے، ویسے تو رہنے والی اصل میں شیخو پورہ کی۔ آپ جس ہولیے میں مصطفیٰ کو دیکھتے ہیں، میں نے خود پہلی بار اس کو دیکھا ہے اس ہولیے میں جب وہ خاتون اول بنی۔ ہمارے گھر میں آنا جاتا تھا، آخر ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر ہے۔ یہ تھا کہ عبادت گزار ہے، وظیفے بڑے کرتی رہتی، پڑھتی رہتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اسموگ کی بگڑتی صورتحال لاہور سمیت پنجاب کے مختلف اضلاع میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ۔ لاہور میں آج اور کل مارکیٹس کھلی رکھنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، جبکہ لاہور میں آج سے 4 روز کے لیے پارکس بند کر دیے گئے ہیں۔ لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کی مانیٹرنگ CCTV کیمراز سے کی جائے گی۔ اسمارٹ لاک ڈاؤن لاہور سمیت مختلف اضلاع میں آج سے اتوار تک ہوگا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ آج اور کل جزوی اسمارٹ لاک ڈاؤن ہوگا۔ ہفتہ اور اتوار کو مکمل طور پر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا نفاذ کیا جائے گا۔ شہریوں کو ضروری کام کے بغیر گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ DIG آپریشنز لاہور کے پولیس افسران کو اسمارٹ لاک ڈاؤن پر سختی سے عمل درآمد کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یہاں کپتان کے اسلام آباد میں متعدد بیماریوں سے ایک شخص جب ہلاک ہو گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ پمز میں لیپٹوسپروسس بیماری سے متاثرہ نوجوان دم توڑ گیا ہے، اور طبی ماہرین کا اس بیماری سے متعلق کہنا ہے کہ یہ بیماری جانوروں سے انسانوں کو لگتی ہے۔ آپ کو بتائیں اس سے متعلق یہ اہم خبر ہے، اسلام آباد میں متعدد بیماری سے ایک شخص جب ہلاک ہو گیا ہے، اور اس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں، اور توصیف عباسی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ توصیف، کیا اپڈیٹ ہے آپ کے پاس؟ جی، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں 2 مریض لائے گئے تھے، ان کی بیماری کی تشخیص جو ہے وہ پمز اور یہاں پہ ہمارا ادارہ قومی صحت جو ہے اس میں اس جو متعدد بیماری ہے جس کو لیپٹوسپائروسس کہا جاتا ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہو پا رہا تھا۔ پھر اس کو راولپنڈی کے جو انسٹیٹیوٹ ہے اس میں جا کے، آرم فورسز کا جو انسٹیٹیوٹ آف پیتھولوجی ہے اس میں جا کے اس کا ٹیسٹ کروایا گیا، اور اس میں اس کی تشخیص ہوئی کہ یہ جو وائرس ہے یہ لیپٹوسپائروسس ہے، اور اس سے یہ جو متاثرہ شخص تھا اس کی گزشتہ دن اس کی موت واقع ہو گئی ہے، اور اب اس کا ایک مریض اس وقت بھی پمز ہاسپٹل میں زیر علاج ہے۔ جی ٹھیک ہے توصیف، بہت شکریہ آپ کا۔ ملک کے 6 اضلاع سے ماحولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ کراچی سے 4 نمونوں، جبکہ چمن سے 2، پشاور، کوہاٹ اور نوشہرہ سے ایک نمونوں میں پولیو وائرس پایا گیا ہے۔ ترجمان وزارت صحت کا کہنا ہے کہ وائرس افغانستان میں YB3A وائرس کلسٹر سے متعلق رکھتا ہے، جبکہ وائرس کی موجودگی سے ہر بچے کو خطرہ ہے۔ بلوچستان کے بعد کراچی میں بھی کانگو وائرس پہنچ گیا ہے، اور کراچی میں زیر علاج کانگو وائرس سے مریض جان کی بازی ہار گئے ہیں۔ جاں بحق ہونے والا 30 سالہ میر ویس کوئٹہ کا رہائشی تھا، بلوچستان کے کراچی کے نیچرس ہاسپٹل میں منتقل کیا گیا، جبکہ 16 مریضوں میں ڈاکٹر شکر اللہ سمیت اور مریض انتقال کر چکے ہیں۔ یہاں کپتان کا IMF نے قرض کوٹے سے متعلق اصلاحات تجویز کر دی ہیں۔ اصلاحات کی حتمی منظوری 15 دسمبر کو IMF کا بورڈ آف گورنر دے گا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کے لیے کوٹہ بھرنے سے قرض 6 سے 9 ارب ڈالر تک لیا جا سکتا ہے۔ آپ کے بتائیں سے متعلق اہم خبر ہے کہ IMF نے قرض کوٹے سے متعلق اصلاحات تجویز کر دی ہیں، جبکہ اصلاحات کی حتمی منظوری 15 دسمبر کو IMF کا بورڈ آف گورنر دے گا۔ خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے اچھی خبر ہے۔ خواتین پولیس اہلکاروں کو الیکٹرک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خواتین پولیس اہلکاروں کو گشت اور سرکاری امور کے لیے الیکٹرک سکوٹیاں دی جائیں گی، جبکہ ابتدائی طور پر پنجاب میں 3 کروڑ روپے کی سکوٹیاں خریدی جائیں گی۔ آپ کو اپڈیٹ کر رکھے ہیں اس سے متعلق ایک اچھی خبر ہے خواتین پولیس اہلکاروں کے لیے، جہاں خواتین پولیس اہلکاروں کو الیکٹرک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ خواتین پولیس اہلکاروں کو گشت اور سرکاری امور کے لیے الیکٹرک سکوٹیاں دی جائیں گی۔
کیونکہ بتائیں کہ خطے میں تجارتی سرگرمیوں سے ہی ترقی ممکن ہے. ECO ریجن میں مزید تجارتی راہداریوں کی ضرورت ہے. نگراں وزیر اعظم کا تاشقند میں ECO سربراہی اجلاس سے خطاب. کہا کہ اقتصادی تعاون تنظیم خطے کی ترقی کے لیے اہم فورم ہے. فلسطین اور کشمیریوں پر جاری مظالم پر عالمی دنیا خاموشی توڑ دیں. نگراں وزیر اعظم سے آذربائیجان کے صدر کی ملاقات ہوئی. تجارت، دفاع اور توانائی کے شعبے میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں رہنماؤں کا غزہ اور کشمیر میں بدترین مظالم پر تشویش کا اظہار کیا گیا. الیکشن کمیشن کی عام انتخابات کے لیے تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، جبکہ پولنگ اسٹیشنز اور پولنگ سٹاف کی فہرستیں تیار کر لی گئی ہیں. 10 لاکھ سے زائد افسران سر انجام دیں گے اور ملک بھر میں 91,809 پولنگ اسٹیشنز قائم کیے جائیں گے. انتخابی حلقوں کے چھپائی کا کام بھی آخری مراحل میں داخل ہو گیا ہے، جبکہ حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 5 دسمبر کو شائع کی جائے گی. نواز شریف کو الیکشن سے پہلے انصاف ملنا چاہیے، نااہلی ختم ہونی چاہیے. 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ کو الیکشن سے پہلے سزا ملنی چاہیے. فوجی املاک پر حملوں، جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو نشانہ عبرت بنانا چاہیے. جیل میں قید حملوں کی سرگرمی کی سہولت قاری کو بند کیا جائے. سابق وفاقی وزیر میاں جاوید لطیف کی پریس کانفرنس. IPP کے صدر علیم خان اس وقت ٹیکسلا میں تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اس کو جب موقع ملا ہر ایک کے خلاف کوئی نہ کوئی کارروائی ضرور کی. وہ ماشاءاللہ کیانی صاحب بیٹھے نیب ان کے پیچھے لگوا دی. تاک ماشاءاللہ جہانگیر خان ترین صاحب بیٹھے ہیں، ان کے بچوں کے، ان کی فیملی پہ، ان کی عورتوں کے اوپر پرچے کروا دیے. کبھی ہم میں سے ہم سارے اپنے جس ملک میں ہم رہتے ہیں ہماری کوئی قدریں ہیں، ہماری اخلاقی قدریں بھی ہیں. ہم سیاست کرتے ہیں، ہم لڑائی بھی کرتے ہیں، ہم جھگڑا بھی کرتے ہیں، پر کبھی عورتوں کے اوپر سیاست نہیں کی. ہم نے کبھی اپنی ماں بہن کو کسی پرچے میں اندر نہیں کروایا. ہم نے سیاست کی ہے، مردوں کی طرح سیاست کرتے ہیں، مردوں کا مقابلہ مردانگی سے کرتے ہیں. ماں بہنوں کے اوپر کبھی کسی نے پرچے کرائے ہیں؟ کمال آدمی تھا. ماں بہنوں پہ، میری بیٹی کے اوپر پرچے کرائے. میری بیٹی میں 2 پرچے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی اتنا گھٹیا بھی ہو سکتا ہے انسان؟ اور ہمیں سکھاتا کیا تھا؟ ہمیں کیا سمجھاتا تھا؟ مدینہ کی ریاست. دکھاتا کیا تھا؟ میرٹ ہوگا، انصاف ہوگا، امیر اور غریب کا فرق ختم ہوگا. ایک ہی کمرے میں امیر ترین آدمی بھی علاج کرائے گا اور غریب آدمی بھی علاج کرائے گا. یہی سکھایا تھا نا ہمیں. پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ماشاءاللہ ایک تو کہتا تھا اس نے 70 ارب روپے کا جنگلہ بس بنا دی ہے. ماشاءاللہ اس نے 70 ارب روپے کی جنگلہ بس بنائی. حضور نے 80 ارب روپے کی جنگلہ بس پشاور میں جا کے بنا دی. ذرا یہ جو جنگلہ بس بنی تھی اس کے پیچھے کیا تھا؟ مال. اور کیا آپ کو شوق؟ کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی دنیا میں کہ پلوں کے اوپر اپنا بسیں چلتی ہوں؟ یہ پل کے اوپر بس چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ سڑک کافی نہیں چلانے کے لیے. اس لیے کیونکہ 70-80 ارب روپے کی جب بس چلتی ہے، 2 ارب روپے کی بس ہے. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے نیو نیوز.